बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया और आप लोग देख रहे हैं आज टीवी विद सादिया सादात। आज का जो प्रोग्राम है वो काफ़ी अहमियत का हामिल है इस वजह से क्योंकि आज हम बात करेंगे कि आखिर क्यों ये जो बेलखती जो बच्चे हैं वो लोगों को क्यों नहीं नज़र आते, रोती माएँ नज़र नहीं आती, जो जवानों की लाशें हम कश्मीर में हमें नज़र आती हैं लेकिन वो इनको नहीं नज़र आती। तो इस हवाले से बात करेंगे कि क्या इंटरनेशनल लॉज़ किधर एग्ज़िस्ट करते हैं और किस जगह पे वो पाए जाते हैं, क्योंकि ये चीज़ें कि उनकी नज़र उन पे नहीं पड़ती है। दूसरी जो हम बात करेंगे वो ये है कि ये जो साउथ एशिया के जो रीजन जो इस खत्ते के अंदर जो एक बढ़ते हुए तनाज़ात है, इसका क्या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या इफ़ेक्ट हो सकता है इस कश्मीर के हवाले से, और उसकी जो आज़ादी की जंग है उसके ऊपर क्या इसके असरात मुरतब होंगे। तीसरी जो हम अहम बात करेंगे वो है पॉलिटिकल प्रिजनर्स के हवाले से जो इंटरनेशनल लॉज हैं वो क्या कहते हैं, और उसके बारे में थोड़ा हम जानेंगे कि उस हवाले से, क्योंकि हमारे पास आज जो रिस्पेक्टेड गेस्ट हैं उनमें मैं सबसे पहले आपको तारुफ कराती हूँ अहमद बिलाल साहब का। ये एक्स लॉ मिनिस्टर भी रह चुके हैं और इनकी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की जो लॉ है और पॉलिटिकल जो सिचुएशन है उसके ऊपर बहुत ही अच्छी गिरफ्त है, इस वजह से हमने उनको मदऊ किया। दूसरी हमारे साथ है मिशाल मलिक, जो कि एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी हैं, जो एक कश्मीर की रहनुमा भी हैं, और उसमें जो एक हमारे बहुत बड़े जो फ्रीडम फाइटर हैं यासीन मलिक साहब, जम्मू कश्मीर से, उनकी अहलिया भी हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सबसे पहले तो बिलाल साहब मैं आपसे शुरू करूंगी। अस्सलाम। सबसे पहले बिलाल साहब मैं आपसे बात शुरू करूंगी कि ये जो साउथ एशिया के जो रीजन के अंदर ये जो इंडिया, चाइना और नेपाल का जो कॉन्फ्लिक्ट हम देखते हैं, तो आप इसकी क्या समझते हैं कि क्या इसके असरात मुरतब होंगे कश्मीर के हवाले से? देखिए, जो बैनुल-अक़वामी कानून के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कुछ साउथ एशिया में इस वक्त हो रहा है उसका मरकजी किरदार इंडियन गवर्नमेंट है, और इंडियन गवर्नमेंट की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज और यूनिलैटरल एक्शंस, ये एक बड़ी डिफरेंट अप्रोच उन्होंने अडॉप्ट की है जब से मोदी गवर्नमेंट इन पावर आई है। यानी पहले उनकी जानिब से जो भी मामलात होते थे वो कोवर्ट इंटरफेरेंस की नेचर में आते थे, चाहे वो नेपाल हो, सिक्किम हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो या पाकिस्तान हो, और आप उन को काउंटर करने की कोशिश करते थे और दुनिया को समझाने की कोशिश करते थे कि इंडिया बाय नेचर अपना इन्फ्लुएंस अपने नेबरिंग कंट्रीज में रखना चाहता है और उसके साथ साथ कश्मीरियों की आवाज़ को भी दबा रहा है। लेकिन जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तो इन्होंने अपना एजेंडा लीगली स्पीकिंग इतना ज़्यादा ओवर्ट और ऑब्वियस कर दिया है कि अब आपको सबूत की भी ज़रूरत नहीं रही ये बात समझने के लिए कि ये क्या चाहते हैं और इनका क्या प्लान है और ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि जो कुछ भी ये चाहते हैं वो खुद कह रहे हैं। और जो भी इनकी अपनी अटरेंसेस हैं, इनकी स्पीचेस हैं, चाहे वो अमित शाह की हो, चाहे मोदी की हो, चाहे वो अजीत डोवल की लेक्चर्स हों, तो उसमें खुद ये वजाहत करते हैं कि कैसे बैनुल अक़वामी कानून की वायलेशन करने के लिए अपने आप को कमिट किए हुए हैं। यानी एक तो ये होता है कि वायलेशन आप गैर इरादी तौर पे कर जाएं, एक ये होता है कि आप वायलेशन करने का इरादा बनाएं लेकिन उस पर एक इनोवेटिव इंटरप्रिटेशन करें, एक ये होता है कि आप बाकायदा बाज़ाब्ता ऐलान करें कि आप बैनुल अक़वामी कानून को डिसरिगार्ड कर रहे हैं। तो जब आप कश्मीरियों की बाबत इश्यूज को रेज करते हैं, जब आप ये कहते हैं कि हमने इसको अपना टाइटल बनाना है, हमने आर्टिकल 370 को रिमूव करना है, तो ये तो बैनुल अक़वामी कानून की वायलेशन है, बायलैटरल ट्रीटीज की वायलेशन है, और ये बबांगे दहल है जिसे आप सियासी ज़बान में कहते हैं। लीगल लैंग्वेज में हम इसे कहते हैं सेल्फ इंडाइटमेंट या एडमिशन ऑफ वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अब अगर जो मुल्क के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हिंदुस्तान की पॉलिसी को लीड कर रहे हैं, हिंदुस्तान की एग्जेक्टिव को लीड कर रहे हैं, हिंदुस्तान की लोकसभा या मुकदमा को लीड कर रहे हैं, जब वो उनकी जुबान आप पढ़ें, उनकी तकारीर को देखें, तो वो खुद कह रही है कि हम बैनुल अक़वामी कवानीन के असूलों की नफ़ी करने को तैयार हैं, हमारा एजेंडे की नेचर ही ऐसी है। तो ना सिर्फ वो नफ़ी वो करते हैं कश्मीर में, ऑक्यूपाइड कश्मीर में, वो ये नफ़ी अपनी माइनॉरिटीज़ के साथ भी करते हैं जो बैनुल अक़वामी कवानीन माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्शन देते हैं, और उसके अलावा
وہ اپنے ٹیریٹری کے ڈسپیوٹس یعنی اپنے سرحدوں کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں ان جگہوں پر جہاں ان کے حقوق نہیں ہیں. تو سر یہ جو میں آپ سے تھوڑی سی اور وضاحت چاہوں گی اس حوالے سے کہ یہ جو انہوں نے ڈومیسائل لا چینج کی ہے، پھر ایک لینڈ ایکوزیشن کا بھی لا کیا ہے، تو اس آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے اندر ان کو کامیابی ہو سکتی ہے، اور جو یہ چاہ رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں کیا اس میں صورتحال بنے گی؟ کیونکہ انہوں نے پہلے ایک کے بعد دوسرے کے بعد دیکھیے کامیابی ناکامی تو سیاسی طور پر آگے جی یہ آپ نے اگر غور فرمائیں تو یہ تمام کے تمام قانونی سٹیپس ہیں جو انہوں نے لیے ہیں، اور قانونی سٹیپس کو پھر یہ بیک اپ کر رہے ہیں یوز آف فورس کے ساتھ. یعنی پہلے انہوں نے ٹائٹل کلیم کیا، پھر انہوں نے لداخ کا نقشہ ایشو کیا، جی بی پاکستان اور اے جے کے کو پاکستان کا حصہ کیا، اس کے بعد پھر میپس ایشو کیے، پھر گورنر اپوائنٹس کیے، اور پھر اقلیتوں کے بارے میں ایسے سٹیزنشپ کے قوانین لے آئے جس سے بے شمار لوگوں کی بے دخلی ہندوستان سے یقینی ہو چلی. سو جب یہ تمام وہ قوانین جن کی وائلیشن وہ کر رہے ہیں، میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کو اور باقی تمام ممالک پر بھی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ہندوستان کی ان وائلیشن آف انٹرنیشنل لا کو آئیڈینٹیفائی کر کے دنیا کے سامنے رکھیں اور پاکستان مختلف فورمز پہ رکھیں، اور پاکستان کو اس میں لیڈ لینی ہوگی کیونکہ پاکستان اس خطے کا حصہ ہے، اور پاکستان کی خاص طور پہ کشمیر کاز کے ساتھ، کشمیریوں کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے وہ دنیا کے کسی اور ملک کی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو لیڈرشپ رول لینا چاہیے ان تمام معاملات کو بین الاقوامی فورمز میں رکھنے کا. جی اچھا مشال صاحبہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو کشمیریوں کی تحریک ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ اب ہم آزادی کے قریب ہیں؟ کہ کیونکہ کل ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اجلاس بھی ہوا ہے بہت بڑے لیول کا جس کے اندر وزیر اعظم ہیں اور جتنی بھی عسکری قیادت ہے وہ ہوئے ہیں، اور انہوں نے مل بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ اب ہم کشمیریوں کے اوپر مزید ظلم و ستم نہیں ہونے دیں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہم لوگ کشمیر کے آزادی کی طرف اس کے راستے پہ گامزن ہیں؟ یہ کہنا اور اس کے اوپر پالیسی آنا اور اس میں دو چیزوں میں فرق ہے. کمٹمنٹ یا پیشن یا لوگوں کی سینٹیمنٹس جو ہیں وہ انکنڈیشنل ہیں کشمیری قوم کے ساتھ پاکستان کی، اس میں دو رائے نہیں ہے. بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ جہاں پالیسی آتی ہے، جس طرح عامر بلال صوفی، جب بھی میں ان کی باتیں سنتی ہوں سیمینارز میں بھی، تو جو لیگل پرسپیکٹو ہے کیونکہ ہی از این اتھارٹی ان دیٹ، تو وہ کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. کیونکہ جو کشمیر کا جو ایشو ہے اس کے بہت سے ڈائنامکس ہیں اور فیسٹس ہیں. ایک تو بے شک اس کا پولیٹیکل ہے جو سب سے مین ہے کہ جو لوگوں کی تحریک جو وہاں چل رہی ہے اٹس پیورلی اے پیپلز انڈیجنس موومنٹ. اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو سیکورٹی ڈائمینشنز ہیں اس کے اندر نیچرلی ڈیفینس آ جاتا ہے. پھر جو اس کی اکنامک کاسٹ ہیں، جو اکانومی پورے خطے کی جو تباہی یا اس کا ڈاؤن فال، جو کوفی عنان نے بھی خود بھی کہا تھا جب پاکستان وہ آئے تھے، جب وہ سیکرٹری جنرل تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ جو سب سے بڑا جو آبسٹیکل ہے ان دا ڈیولپمنٹ آف ساؤتھ ایشیا وہ کشمیر کا ایشو ہے. اس طرح اور بھی بڑے بڑے ورلڈ لیڈرز نے جو بھی باتیں کی. اور ایک اب تو خیر سی پیک کا بھی چل رہا ہے جو سلک روٹ تھا پہلے زمانے کا. پھر اس کے بعد جو سب سے بڑی چیز ہندوستان نے کی ہے، جو بلال صاحب نے بھی بات کی اور آپ نے بھی، کہ جو ایک پریزیڈینشل آرڈر کے تھرو جو انہوں نے ایک لا فیئر کیا ہے، جو لیٹسٹ ٹیکنیک ہے جنگ کی، with a single stroke of a pen انہوں نے وہ کام کیا ہے جو کہ کوئی بندوق بھی نہیں کر سکی یا کوئی آرمی بھی نہیں انڈیا کی کر سکی. بٹ yes, it was backed by force. Any action, even if it's a legal action, a diplomatic action or a political action, اگر اس کے پیچھے فورس ہو تو تبھی اس کے اندر ایکسرسائز یا وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے. اور کشمیر کے معاملے میں بدقسمتی سے جو آپ بات کرتی ہیں کہ کب آزادی ملے گی، آزادی کا ٹائم فریم کبھی بھی نہیں ہوتا. یہ دیوانوں کی سٹرگلز ہوتی ہیں. یہ کوئی وہ 5 سال کا یا 10 ایئر کا گول نہیں ہوتا کہ بھی الیکشنز ہوئے اور پھر آپ کو ریزلٹ ملا، کون پرائم منسٹر بنا، کون اپوزیشن لیڈر. یہ تو ایسے ہی تو نہیں ان کو فادر آف دا نیشن یا مدر آف دا نیشن کا مقام ملتا. جو حریت رہنما ہیں، جس طرح وہ اپنی زندگیاں، انہوں نے جوانیاں، بچپن اپنے گوا کے اس ایسی تحریک کو لیڈ کرنا، ایک سینٹیمنٹ ہونا، پھر اس کو لیڈ کرنا، پھر اس کے لیے کالز دینا پروٹیسٹ کی. تو ہسٹری ہیز پروون دیٹ اف دا سینٹیمنٹ از دیئر amongst the people تو وہ ول پہ ڈیپینڈ کرتی ہے.
ایسی بیٹلز. تو جب ول بہت اسٹرانگ ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو یہ لا فیئر ہوا ہے اس نے جینوسائڈ کو ایک اور پش دے دیا انڈیا کی طرف سے, ایتھنک کلینزنگ کا اور پیراشوٹنگ کرنے کا ہندو سیٹلمنٹس کا. وہاں پہ کبھی ڈومسائل سرٹیفکیٹس کی پالیسی ہے, کبھی کوئی اور وہاں پالیسیز آتی ہیں, مانیٹرائزیشن کی جو مانیٹری ہولڈنگز ہے, بینکنگ سسٹم وہ بھی سینٹر کے پاس ہے, کورٹس بھی وہاں ٹرانسفر ہو گئے, بہت سی چیزیں ہر طرح. PM کو بھی سوچ رہے کہ وہ بھی اب ہندو ہی بنائیں گے جو نیکسٹ بنا. بالکل کمپلیٹ میجورٹی کو مائنورٹی میں اب ان کو ایک لیگل ایک اور بھی ایج مل گئی ہے, جو پہلے بھی وہ کر رہے تھے پچھلے 25 سالوں سے. وہ بڑی چالاکی سے دا انڈین اسٹیٹ واز, جو پاپولیشن اسٹیٹسٹکس آتے تھے جموں کشمیر کے, اس میں سے ریلیجن کا سیگمنٹ انہوں نے نکال دیا تھا. تو وہ آہستہ آہستہ سیٹلمنٹس کر رہے تھے وداؤٹ ڈکلیئرنگ, مگر اب تو کھل کے, کیونکہ ان کا RSS کا مینیفیسٹو یہی ہے, پچھلی رجیم میں بھی یہی تھا ان کا اور اب بھی, تو اسی پہ یہ کام چل ہے. اچھا بلال صاحب, جیسے یہ بتا رہی تھی کہ ایک کہنا مطلب ہوتا ہے اور چیز, اور پریکٹیکلی کوئی چیز آپ کریں تو وہ اور ہوتا ہے. اس حوالے سے میں تھوڑا سا آپ سے ایک سوال یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کچھ عرصے پہلے کی اگر ہم لوگ بات کریں تو کچھ کرٹکس کا بھی یہی کہنا ہے کہ جو یہ شملہ معاہدہ ہوا تھا یہ ایک بہت بڑا آبسٹیکل, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہے اس کشمیر کے ایشو کے نہ ریزالو ہونے کی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو وہ ایک پہلے یونائٹڈ نیشن کے انڈر تھا, پھر انہوں نے بائی لیٹرل ایشو بنا دیا, اور اب اگر ہم لوگ اتنی تگ و دو کر رہے ہیں کہ اس ایشو کو دوبارہ بائی لیٹرل سے ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن اس کو لے, آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے ایک چیز ذہن میں رکھ لیں, شملہ معاہدہ کچھ بھی کہے اور اس کی انٹرپریٹیشن جیسے مرضی آپ کر لیں, آپ اقوام متحدہ کی انوالومنٹ کو کشمیر کے ایشو سے باہر نہیں رکھ سکتے, کیونکہ وہ بڑی آبویس لیگلی ڈاکیومنٹڈ ہے. اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز پاس ہوئی ہیں. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ ریزولوشنز بائنڈنگ نیچر کی ہیں. یہ چیپٹر 6 کے نیچے ہیں, چیپٹر 7 کے نیچے بھی ہیں. اکثر لوگوں کا موقف یہ ہے کہ یہ صرف ریکمنڈیٹری ہیں. میری رائے میں جتنا ان کو میں نے اسٹڈی کیا ہے, ایگزامن کیا ہے, ان میں کئی ڈیسیجنز ہیں جو سیکیورٹی کاؤنسل نے لیے ہیں. اب جو لینے والی ریزولوشن ہوتی ہے اس کو آپ ریکمنڈیٹری تو نہیں کہہ سکتے, خاص طور پہ جب وہ ایکٹ اپون ہو جائے, یعنی پارشلی ایکٹ اپون بھی اگر ہو جائے, جو ہوئی ہیں, یعنی UNCIP جو بنی سیکورٹی کاؤنسل کی انہی ریزولوشنز کے نیچے بنی, اور UNCIP نے پھر سیپریٹ ریزولوشنز پاس کی جس کے نیچے یونائٹڈ نیشنز کا آبزرور مشن یہاں پر لائن آف کنٹرول پر بیٹھا ہوا ہے آج تک. آج جب یہ آپ میرے سے انٹرویو کر رہی ہیں تو آج کے دن بھی, یعنی 70 سال ہو گئے, اقوام متحدہ کا مشن پاکستان لائن آف کنٹرول پر ہے, آبزرو کر رہا ہے, رپورٹس بھیجتا ہے, پیریوڈک رپورٹنگ سیکرٹری جنرل کے آفس کو کرتا ہے, اس کا بجٹ اپروو ہوتا ہے, اس کی جو اپڈیٹس ہیں, اس کی کارکردگی اور جو کچھ اس کو رپورٹ کیا جاتا ہے, جو کچھ وہ اپنے مینڈیٹ کے نیچے وہ پیریوڈک رپورٹ سیکرٹری جنرل آف یونائٹڈ نیشنز کو جاتی ہیں, اور سیکرٹری جنرل کو آفس اس کو ہر سال سیکورٹی کاؤنسل میں پریزنٹ کرتا ہے تاکہ یہ اس کو دوبارہ اگلے سال کا بجٹ ملے. اور اس کا موقف سیکرٹری جنرل کا یہ ہوتا ہے کہ ان کی کنٹینیوس پریزنس اس لیے ضروری ہے کیونکہ دس از سچویشن لائکلی ٹو انڈینجر انٹرنیشنل پیس سیکورٹی. یہ الفاظ سیکورٹی کاؤنسل کے مینڈیٹ کے ہیں, یہ الفاظ سیکرٹری جنرل کے مینڈیٹ کے ہیں, UN چارٹر کے. سو وہ یہ کہنا کہ جو شملہ معاہدہ ہے اس نے متحدہ کے کردار کو ختم کر دیا ہے, یہ قانون کے منافی سٹیٹمنٹ بھی ہے, یہ حقائق کے منافی بھی ہے. وہ اگر یہ کہتا ہے کہ ہم نے بیٹھ کر بات چیت کرنی ہے, چلیے ناٹ وتھ اسٹینڈنگ آور پوزیشن ان دا UN, انڈیا کہاں ہے ٹیبل پر, کون سی ٹیبل پہ بیٹھنا چاہتا ہے؟ کسی ٹیبل پر وہ آنے کو تیار نہیں ہے. کوئی میڈیٹر کوئی تیار ہے. ٹرمپ نے ٹویٹ کیا تھا, اس کے جواب میں کوئی حوصلہ افزائی سے پہلے پاکستان نے 2-3 مرتبہ انفارمل چینلز پہ بھی بات چیت شروع ہوئی, لیکن پھر آگے بات نہیں بڑھی. تو بات یہ ہے کہ ریزالو کرنا پیسیفک سیٹلمنٹ, پیسیفکلی ڈسپیوٹ کو ریزالو کرنا ہر ملک کی ذمہ داری ہے, اس میں پاکستان بھی شامل ہے. لیکن اگر دوسرا فریق راضی نہ ہو تو پھر تو کچھ نہیں کیا جا سکتا ماں سوائے اس کے کہ جو چیز بین الاقوامی قانون کے خلاف دوسرا فریق کر رہا ہے اس کو ہائی لائٹ کرے اور اس کی بابت جو کچھ بھی دادرسی اس کے پاس ہے اس کو وے کرے. اور حقوق کی وائلیشن تو اب اتنی مینیفیسٹ ہو گئی ہے اور اتنی روزانہ ہو رہی ہے, اور یہ جو بچے کا واقعہ ہم
دیکھتے ہیں جس کے نانا کو گولی ماری گئی, یا اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بندے کو جیپ کے آگے باندھ کر بٹھایا گیا, یا ہم پیلٹ گنز کا استعمال دیکھتے ہیں, یا ہم لاک ڈاؤن سچویشن دیکھتے ہیں, یا لوگوں کی ڈینائل آف ایکسیس ٹو انفارمیشن اینڈ ٹو گلوبل کنیکٹیوٹی دیکھتے ہیں, ان کا رائٹ آف موومنٹ کی کرٹیلمنٹ دیکھتے ہیں, ان کے رائٹ ٹو ہولڈ پراپرٹی پر اضافی انکمبرنس ڈالنے کی. یہ بڑے سیریس ایشوز ہیں. آپ کو شاید یاد ہوگا کہ لا آف آکوپیشن کے نیچے فلسطین میں بھی جب ڈیپورٹیشن ہوئی تھی اس وقت سیکیورٹی کاؤنسل کی اسپیسیفک ریزولوشنز ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو جو قانونی موقف ہے اور جو درست ہے, جو اس کے اسٹریٹجک اور پولیٹیکل موقف کے ہم آہنگ بھی ہے, اس کو آگے بڑھانا چاہیے, اس کو نریٹ کرنا چاہیے اور اس کو پریزنٹ کرنا چاہیے کہ دیکھیے جہاں جہاں آکوپیشن سیلف ڈٹرمینیشن کے نیچے ہے اس آکوپیشن کو آپ ڈسٹرب نہیں کر سکتے. اس آکوپیشن میں رہنے والوں کے ساتھ آپ زیادتی کریں گے تو آپ بین الاقوامی قانون کو وائلیٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے, چاہے وہ فلسطین کی ویسٹ بینک کی انیکسیشن کی اٹیمپٹ ہو یا کشمیر کے انیکسیشن کی اٹیمپٹ ہو جو آرٹیکل 370. اور یہاں تو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف انڈیا اور انڈیا کی اپنی کورٹس یہ کہتی ہوئی پائی گئی ہیں کہ آرٹیکل 370 کے ہوتے ہوئے اس کا تشخص سیپریٹ ہے. سو اپنے ہی آئین کی وائلیشن ایک حکومت کرنے جا رہی ہے اور ہم اس کو ایکسپلین نہ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی ذرا سوچنا چاہیے اور کہ ہم نے ایسی موو جو انڈیا نے کی ہے, اور جس طرح مشائل نے کہا یہ لا فیئر موو ہے, اور لا فیئر موو کا مطلب یہ ہوتا ہے قانون کا استعمال کر کے آپ اپنی اسٹریٹجک اہداف کو حاصل کرنے کی اٹیمپٹ کریں. تو وہ تو کر رہے ہیں. ہمارا میچنگ رسپانس جو ہے اس پر بھی ہمیں سوچنا زیادہ چاہیے. ہمارا رسپانس ڈپلومیٹک آواز بلند کرنے کی حد تک ہے, اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ کشمیر کے مقدمے کی تیاری بڑی سیریسلی کرنی چاہیے اور اس پہ تندہی کے ساتھ کرنی چاہیے, اور صرف سیمینار ٹو سیمینار کی بنیاد پر ہمیں اپنے کامنٹس, اچھی بات ہے وہ لوگ آتے ہیں بات کرتے ہیں لیکن ان کو آگاہ کرنا چاہیے. اور اس طرح کے اسپیسیفک کیس اسٹڈیز, مشال کے ہسبینڈ ہیں ان پر وہ کیس دوبارہ اتنا پرانا کیس ریوائیو کیا گیا, وہ ریوائیول آف دا کیس اٹ سیلف ڈیو پروسیس کی بڑی گریو وائلیشن ہے. تو وی نیڈ ٹو ہائی لائٹ دیٹ ایز اے سیپریٹ کیس اپارٹ فرام دا کیسز وچ آر ہیپننگ. جی بالکل. اچھا وشال, میں اب آپ سے تھوڑا سا یہ پوچھوں گی کہ یہی جو آپ نے اپنے ہسبینڈ کا کیس لے کے بھی آپ کافی انٹرنیشنل فورم پہ گئی ہوں گی یا کانٹیکٹ کیا ہے, تو آپ کو ادھر سے کیا رسپانس ملتا ہے؟ دیکھیے میں تو یو این سیکرٹری جنرل کو بھی میں ملاقات ہوئی ہے, لیٹرز بھی میرے ہیومن رائٹس کمشنر کو بھی میں نے بھیجے پچھلے کافی سالوں میں, اور جوابات بھی آتے ہیں, کنسرن شو کی جاتی ہے. اور مگر یونائٹڈ نیشنز کا میں نے جو اپنی طرف سے دیکھا ہے کہ جب ایک بہت کوئی ہائی پروفائل کیس ہو اس طرح, اسپیشلی وین اٹ کمز ٹو کشمیر اینڈ انڈیا, تو یہ بیہائنڈ کلوز ڈور یہ میسج پہنچاتے ہیں انڈیا کو. آگے وہ مودی کی حکومت ہے تو وہ بالکل تیار نہیں ہوتے سننے کے لیے, مگر یہ ہے کہ میسج پہنچایا جاتا ہے, کنوے کیا جاتا ہے. بہت پبلکلی یہ نہیں کرتے میں نے یونائٹڈ, جو کہ ان کو کرنا بھی چاہیے, ان کا رائٹ ہے. مطلب یہ ایک پارٹی ہے جس طرح شملہ ایگریمنٹ کی جو آپ نے بات کی اور بائی لیٹرلزم کی, مگر جس طرح عامر بلال صوفی صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ اٹ ان نو وے سپرسیڈز دی یو این ریزولوشنز, چاہے یہ آرٹیکل 370 بھی ہو, کوئی بھی ایشو ریلیٹڈ ٹو کشمیر, بیکاز اس کے اندر 4 پارٹیز ہیں. ایک تو مین پارٹی کشمیر ہے, کشمیری لوگ ہیں, پھر انڈیا ہے, پھر پاکستان ہے, اور یونائٹڈ نیشنز ہے. اکٹھے یہ اس کو اگر ریووک کریں گے ان ریزولوشنز کو تو پھر اور بات ہے. اور یہاں پہ جو یاسین صاحب کی جو حالت ہے یہ تو بالکل پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں. ابھی 2 دن پہلے بھی کوئی پرانی ان کے خلاف کوئی کیسز کھولے ہیں انہوں نے بارامولہ کے اندر, اور ان کے خلاف ایک اور فیک چارج شیٹ ڈال دی ہے انہوں نے وہاں پہ. تو یہ فیکٹرز تو ان کے چل رہے ہیں, مگر ابھی کیونکہ چائنا بھی اس میٹر میں, جو انڈیا اور چائنا کے بیچ میں جو بھی ڈسپیوٹ چل رہا ہے, اس نے تھوڑا پریشر انڈیا کے اوپر ایک ڈالا ہے. ان کی اپنی اکانومی یا جو بھی, nobody wants war, بٹ انڈیا کا جو اکھنڈ بھارت کا جو گول تھا اس نے نیبرز کو بہت حد تک اریٹیٹ کر لیا. حالانکہ آپ کو پتا ہے چائنیز کا جو نیچر ہے وہ دے ول گو آل آؤٹ کہ چیزیں پیسفلی سیٹل ہوں, بیکاز they're more concerned with expanding their economy and not getting into fights. ان کا بھی ایک جو کشمیر کا ایک حصہ ان کے پاس بھی ہے سائڈ چین, اور اب آگے بھی وہ بڑھ رہے ہیں لداخ کی سائڈ پہ, اور جو کچھ ہو رہا ہے تو یہ ایک پورا ایک گلوبل ایپی سینٹر بن گیا ہے, ایک بہت ہی خطرناک قسم کی
کا, اور جس کا پچھلے سال بھی آپ دیکھ لیں امپیکٹ اس کے رہے ہیں. اور تو میں نے یہی بات کی تھی سیکرٹری جنرل سے کہ لیڈرشپ جو ہے کسی بھی مسئلے کو سالو جب کرنا ہوتا ہے ایٹ دی اینڈ وہ ٹیبل پر ہی ہوتی ہے, مگر اس ٹیبل پہ اگر چیئر ہی ایمٹی ہوگی, کشمیری ہی نہیں ہوں گے جو ان کے ریپرزینٹیوز ہیں, اور اسپیشلی جب پوری عوام اتنی اینگری ہے, اتنا ان میں غصہ, ان پہ اتنا ظلم ہوا ہے اتنے ڈیکیڈ سے, ہر فیملی خون کے آنسو ہوتی ہے, تو جنہوں نے قربانیاں, جو لیڈرز ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, جن میں ان کا کانفیڈنس ہے, ان کو اگر وہ زندہ ہی نہیں رہیں گے تو کون سی ریزولوشن آئے گی آپ کی, جو بھی آپ کبھی بات کرتے ہیں انڈیا پاکستان کو لایا جائے, اور چیپٹر 6 کی ہمیشہ بات ہوتی ہے کہ بائی فورس امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا, اس میں بھی خیر میرے اپنے ویوز ہیں, اور اس میں بلال صاحب بھی اور گائیڈ کر سکیں گے کہ جب کبھی ایسا کوئی سچویشن آئے جو کہ چیپٹر 6 ہو یا 7 ہو, جو کہ انڈینجر کر سکتی ہے ریجنل یا انٹرنیشنل پیس سیکیورٹی کو, وہ سیکیورٹی کاؤنسل کو اس کے اوپر ایکشن لینا ہوتا ہے. تو بہت سے ویز ہیں کہ اس کو ایکسپلور کیا جا سکتا ہے, بٹ دا تھنگ از کہ ان لیڈرشپ کی جو لائف ہے وہ آپ سمجھ لیں لائف لائن ہے اینی سیٹلمنٹ جو بھی ہوگی, چاہے جنگ ہو اس کے اوپر, چاہے پیس پروسیس ہو, چاہے کوئی ڈپلومیٹک ہو یا کوئی لا, پھر اینڈ میں انہی کو لانا پڑے گا. تو اس لیے ویری امپورٹنٹ ٹو سیو دیئر لائفز ایز ویل. اچھا, یہ جیسے ہم لوگ بات کرتے ہیں پولیٹیکل پریزنس کے حوالے سے, تو ہم سب جانتے ہیں کہ جو ایک جنیوا کنونشن ہوئی تھی اس کے اندر ایک سگنیٹری انڈیا خود بھی تھا, اور اب وہ کلیئر وائلیشن ہے, جیسے کہ اگر ہم یاسین صاحب کی بات کرتے ہیں یا اور بھی کافی پولیٹیکل پریزنس ہے, تو اب اگر کوئی شخص اپنے مطلب ان چیزوں سے انکار کر دے تو کیا ہمارے پاس کیا چوائس رہ جاتی ہے, یا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بلال صاحب آپ میرے سے جی پوچھ رہی ہیں, سوری میں تھوڑی آواز کٹ رہی تھی اس لیے میں نے آپ کا سوال کہیں ریپیٹ کیجیے گا. جی سر, میں سوال یہ کر رہی ہوں کہ جیسے جنیوا کنونشن کے اندر انڈیا بھی جو ہے وہ ایک سگنیٹری ہے, ٹھیک ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ کلیئر وائلیشن ہے انڈیا کی سائڈ سے اس کے حوالے سے, اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ باقی چیزوں کے اندر بھی وہ آن ٹیبل آتا ہی نہیں ہے, کوئی ڈسکشن ہی نہیں کرتا, تو ہمارے پاس کیا آپشن رہ جاتی ہے پیچھے؟ دیکھیے, میرے خیال میں بہت ساری آپشنز رہتی ہیں, اور اس پر عمومی طور پہ تو بات کی جا سکتی ہے, لیکن ذرا تفصیل سے بات ہونی ضروری ہے. یہ اسی طرح کی بات ہے کہ جس طرح آپ شام کو ڈاکٹر صاحب سے ملیں اور کھانے کی ٹیبل پہ ان سے سوال جواب کریں, تو ظاہر ہے کچھ وہ جنرل بات تو آپ کو کر دیں گے, لیکن وہ تفصیلی علاج کے لیے یہی کہیں گے نا کہ آپ صبح میری کلینک تشریف لائیں یا میرے پاس آئیں, تاکہ ہم بیٹھ کر باقاعدہ آپ کو نسخہ تجویز کریں. سو یہ مطلب ان پبلک فورم, جنرل فورم, آپ عمومی طور پہ اس حد تک تو کہہ سکتے ہیں کہ جی بہت ساری آپشنز ہیں, اور وہ آپشنز جو ہیں وہ بیک فٹ پر انڈیا کو لے جا سکتی ہیں, لیکن اس میں بیٹھنا, تفصیل میں ایک آپشن کو ایویلویٹ کرنا, وہ ایک بڑی ڈیٹیلڈ لیگل ایکسرسائز ہے, اور اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بکلا کی ٹیم کو پرماننٹلی بیٹھنا چاہیے, پرماننٹلی, جتنا بڑا یہ کیس ہے, جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے, جو اس کی ڈیمانڈ ہے, تاکہ پاکستان, اس سے بڑا مقدمہ پاکستان کی تاریخ کا, پاکستان کے لوگوں کے دلوں کے قریب اس سے بڑا مقدمہ کوئی نہیں ہے کہ کشمیر پر ہم کیا کریں, اور ہمیں اس کا ایکسپلین کرنا ہوگا کہ ہم نے کیا کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پر بات تو ہم کر سکتے ہیں کہ جنیوا کنونشن کا فریم ورک ہے, ایڈیشنل پروٹوکالز کا فریم ورک ہے, اس کے اندر بھی مختلف آپشنز اویلیبل ہیں, لیکن آپ اور میں اکثر لوگ مجھ سے یہ پوچھیں گے کہ اس میں فلانا آرٹیکل یہ لکھا ہوا ہے, اب اس کا کیا مطلب ہے. اب یہ بڑی لٹرل اپروچ ہے, ہر کنونشن کے پیچھے ایک پورے قانون کے ڈاکٹرنز موجود ہیں, ان کے جو الفاظ ہیں ان کے پیچھے قوانین ہیں جن پر سالہ سال لکھا گیا ہے. جب آپ ان کو پڑھتے ہیں, سمجھتے ہیں, تو پھر آپ کی انٹرپریٹیشن کی کوالٹی امپروو ہو جاتی ہے, اور پھر آپ زیادہ بہتر ریمیڈیل اپروچ کے ساتھ لے کے چلتے ہیں, آپ اس پر پوری لیگل اسٹریٹجی ڈیولپ کرتے ہیں. یہ مقدمہ ایک لیگل اسٹریٹجی ڈیولپ کرنے کا ہے, جس میں آپ نے ایک ایڈورسری کو زیر کرنا ہے اس محاذ پر جو لا فیئر کا محاذ ہے, جو اس نے کھول لیا ہے, جو وہ تفصیل میں چلا گیا ہے اس کے. اب صرف ڈینائی کرنے سے تو بات نہیں بنے گی, وہ جو بات کر رہا ہے, وہ جو اس میدان میں اترا ہے, آپ نے اس کے اسرار و رموز سے واقفیت حاصل کر کے اس کو جواب دینا ہے. جو 5 اگست کا تفصیلی آرڈر انہوں نے لکھوایا ہے بے شمار وکلا کی ٹیم کو بٹھا کر, پاکستان نے اس کے جواب میں اس کا ہم وزن رسپانس اس طرح سے ابھی تک نہیں دیا. جس طرح آپ میرا خیال ہے شیرا شاعری سے بھی آپ کا تعلق ہوگا,
کہ ہم وزن جی کیا کہا آپ نے؟ جی نہیں سر بالکل یہی بات میں آپ سے نیکسٹ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات ہم لوگ تفصیلی جو بیٹھ کے بات کرنے والی، تو تفصیلی کیوں نہیں پاکستان کرتا ہے، کیوں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایکشن نہیں ہو رہا، اس کی آپ کیا بڑی وجہ سمجھتے ہیں پھر؟ جی اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. میں تو وکیل ہوں، لیکن ہمارا بعض وقت عموماً قومی مزاج بھی ایسا ہے کہ ہم جذبات میں زیادہ آتے ہیں، ریسرچ کی طرف کم جاتے ہیں، اور یہ مقدمہ جو ہے یہ تفصیلی تحقیق ریسرچ مانگتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ حکومتی سطح پر بھی چونکہ تمام حکومت اور ماہرین اور منسٹر جو ہیں وہ ڈے ٹو ڈے معاملات میں قدر انوالو ہیں کہ ان کے پاس بھی اتنی تفصیلی ٹائم نہیں ہے کہ وہ اس کو فل ٹائم توجہ دے سکیں. لہٰذا آپ کو یہ چاہیے کہ مقامی سطح پر، چاہے پروونشل سطح پر، کے گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ کسی ایک جگہ پر ایک سیل اسٹیبلش کرے یا ماہرین کی ایک ٹیم اسٹیبلش کرے، ان کو مینڈیٹ دے کہ آپ اسپیسیفک لیگل اسٹریٹجی کو ڈیولپ کریں. جو انڈیویجولی آپ کر سکتے ہیں وہ تو آپ کر ہی رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ کسی ایک انڈیویجول کی بجائے ٹیم کا ڈیولپ ہونا اور پھر اس کی بنیاد پہ راستے کو آگے بڑھانا وہ امپورٹنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کا حریف آپ کو اتنے زیادہ شواہد دیتا ہے کہ آپ اوور ویلم ہو جاتے ہیں اور آپ کو بھول جاتا ہے کہ یہ اتنے زیادہ شواہد جو اپنے خلاف کو ڈاکیومنٹ کر رہا ہے، اور آپ اگر اس وقت یہ مقدمہ نہ لڑ سکیں ایفیکٹولی دنیا کے سامنے تو یہ کافی مناسب نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ اب سے پہلے مودی سرکار کی آنے سے پہلے بڑی ایفرٹ ہوتی تھی آئیڈینٹیفائی کرنا کہ انڈیا کے مقاصد کیا ہیں. آپ ISI انٹرسیپٹس کر رہی ہے، انٹیلیجنس انٹرسیپٹس کے تھرو فلانے نے بات سنی، اس نے رپورٹ بھیجی کہ جی ان کا تو یہ پروگرام بن رہا ہے. اب تو وہ اپنے منہ سے خود کہہ رہے ہیں، اب تو آپ کو انٹیلیجنس کو بھی زحمت دینے کی ضرورت نہیں ہے. جو وہ کرنا چاہتے ہیں وہ اگر اس کو اوپنلی ڈاکیومنٹ تو آپ نے بیسیکلی ان تقاریر کو جو ان کی لوک سبھا میں ہو رہی ہیں، جو ان کی آفیشیل سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، جو ان کی آفیشیل میموز ہیں، جو ان کی آفیشیل ویوز ہیں، اس کو آپ نے پریزنٹ کرنا ہے. آپ ایک سیاسی طور پر تو کہہ رہے ہیں کہ وہ ہٹلر ہیں، وہ ان کا یہ جارحیت کا رویہ ہے، لیکن میں نے ایک سیمینار مثال بھی وہاں کی میں نے کہا تھا کہ جو لا فیئر اور وار فیئر کی جو ڈسٹنکشن ہے وہ اسی طرح ہے کہ آپ کسی فیلڈ کو فلڈ کر دیں، اور لا فیئر یہ کہ ڈرپ اریگیشن کریں. بڑا کیئرفلی آئیڈینٹیفائی کر کے آپ نے مختلف جگہوں پہ پانی، لا فیئر کا پانی جو ہے اس کو پن پوائنٹ طریقے سے کرنا ہے، اور نتائج وہی ہوں گے جو فلڈ گیٹ کے. لیکن بہت اکنامکلی اور بہت سمارٹلی یہ کام ہوگا. اچھا اس کے تو لیے وی نیڈ ٹو آل سیٹ. جی سوری وشال صاحبہ، میں آپ سے لاسٹ کوشچن یہ پوچھوں گی کہ آپ کو کیا لگتا ہے، جیسے بلال صاحب نے کہا ہے کہ یہ چیزیں کرنی چاہیے، تو آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کتنی آپٹیمسٹک ہیں پاکستان گورنمنٹ سے کہ وہ اس مسئلے کو حل کرنا چاہیں گی؟ اور جس طرح بلال صاحب نے کہا اس طرح وہ دیکھیے سعدیہ، آپٹمزم دیکھیے میرا اپنا آئی ایم ناٹ اے پرسن ہو وڈ لائک ٹو ٹاک much. I would like to act upon my emotions, do something practical. I'm a practical sort of person. Even if my husband is in jail, میری کوشش یہ ہوگی کہ جتنے لیگل رائٹس ہیں یاسین کے یا ہمارے، ہم ان کو کوشش کریں میکسیمائز کریں، یا ہمارے جو لوگوں کے ہیں. But I do not have the skills that Amir Saab has, or legal international law کے جو experts ہیں. ایک اسکل ہوتی ہے ہر انسان کی. I can politically talk about it. I can talk about our rights. I can talk about the sentiments, which is very powerful, but that is the human base. But at the same time, you need some lawyers کا ایک تو سیل. میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی شاید کہا تھا آپ کے پروگرام میں کہ ایک فورن آفس میں ایک لیگل سیکشن مسٹ ہے بننا، جس کے اندر سارا ایک برین اسٹارمنگ ہو، سارے لائرز بیٹھے ہیں جو ایکسپرٹس ہیں پاکستان کے، اور اگر باہر سے بھی کوئی سروسز چاہیے یا کوئی اوپینینز چاہیے ان کے بھی لیے جائیں. برین اسٹارمنگ باقاعدہ اس پہ ڈبیٹس ہوں، پھر اس کے بعد کوئی ریکمینڈیشن سامنے آئے، پھر ان ہیلو کیونکہ کرونا آ گیا ہے تو کوئی فلائٹ وغیرہ تو بھی فی الحال نہیں ہے کہ کوئی ڈیلیگیشن بھیجی جائیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جس طرح آپ UK میں بیٹھی ہوئی ہیں، اس
طرح کے ویبینارز کرائے گورنمنٹ کرائے, پرائم منسٹر کرائے پاکستان کے, ورلڈ لیڈرز کو بھی بٹھائیں. سیریسنس, آپ کے ایکشنز جو ہوتے ہیں دے اسپیک لاؤڈر دین ورڈ سم ٹائمز, یو نو, اینڈ دیٹ از دا ول جب آپ نے کیسے دکھانی ہے ول. آپ نے یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ ساری فورسز اور ساری گورنمنٹ اور ساری جو ٹاپ ٹیئر ہے پاور کے ایشلونس کی وہ بیٹھے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ ہم لوگ, ہمارا ریزالو ہے کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں. بٹ اس کے آگے اگلا اسٹیپ بھی ایک ہوتا ہے نا کہ آپ نے کیا کیا اسٹیپس لینے ہیں. آپ نے اگر آئی سی جے میں جانا ہے کہ نہیں ہے, جو بھی ہے آپ کا, یا انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے اندر میٹرز لے کے جانے ہیں, کیا اس کے اندر ریزرویشنز ہیں, یہ لائرز ہی بتائیں گے نا, یہ میں تو نہیں بتا سکتی. ان کے ساتھ کیا یہ بیٹھے ہیں, یہ عامر صاحب بھی بتا سکتے ہیں اس کے بارے میں. اور کشمیر کمیٹی کے اندر کتنے لیگل ایکسپرٹس ہیں, یا کتنے کشمیر کے ایکسپرٹس مطلب اسٹیک ہولڈرز اس کے اندر ہیں جن کے اوپینینز آپ لے رہے ہیں. یا میں تو یہ بھی کہوں گی اس کو لیڈ بھی کشمیری کو کرنا چاہیے, اگر نہیں تو کوئی ایٹ لیسٹ کوئی ایسا انسان ہو جس کے اندر وہ کیپیسٹی یا اسکلز ہوں کہ وہ اس کو لیگلی بھی, پولیٹیکلی بھی انٹرنیشنل فورمز پہ لے کے جائے, اور کچھ اس کی بات میں کچھ سینس ہو. اگلے بھی ایسے ایموشنز پہ نہیں بیٹھے ہوتی دنیا کہ وہ آپ ان کو رلانے کو, جلسہ تو چل نہیں رہا کہ آپ نے لوگوں کی دعائیاں لینی ہے, رونا دھونا کرنا ہے. آپ نے فیکٹس اینڈ فگرس پہ بات کرنی ہے, اور یہ اتنے کیلکولیٹولی مودی نے مووز کیے ہیں جو کہ عامر صاحب نے بتایا تھا کہ 25 البن لائرز ان کے بیٹھ کے انہوں نے یہ 370 اور 35A کا ساتھ تھا وہاں پہ لا پہ. تو اس کے رسپانس میں کیا 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 ہے پاکستان نے, تو کافی جگہوں پہ بڑے بڑے لیپسز ہیں. میں ان کے دلوں کی بات نہیں کہہ رہی ہوں کہ وہ تو ایموشن سب دکھا رہے ہوتے ہیں کشمیر, بٹ کیونکہ ان کے پاس چیئر ہے, وہ گورنمنٹ میں, وہ پاور میں ہے, ان کے پاس مینڈیٹ ہے. ان کے پاس صرف مینڈیٹ پاکستان کا نہیں ہے, بلکہ جو بھی کوئی لیڈر ہے اس ریجن کا, پاکستان کا اسپیشلی, اس کے کشمیر کے اوپر ڈیفینیٹلی کوئی فل فلیج پالیسی جو کہ پاکستان کی اور ریجن کی بھی لائف لائن ہے. اور اب تو معاملہ اتنا آگے انٹرنیشنلائز ہو گیا, جس طریقے سے چائنا بھی, بھوٹان کا, بنگلہ دیش, سب کچھ سب اریٹیٹڈ ہے. تو اس ٹائم پہ پاکستان کی. ٹھیک ہے, آپ کو بلال صاحب کیا لگتا ہے کہ یہ جو کہہ رہی ہیں کہ یہ ہم لوگ پاسبلی کر سکیں گے یہ چیز, یا ایک امید ہی کی جاتی ہے کہ ہم گورنمنٹ سے کہ امید کر سکتے ہیں کہ مجھے ہیلو سر ایکچولی مجھے تھوڑی سی آواز ذرا کٹ کے آ رہی ہے, تو میں کچھ پورا گیدر نہیں کر سکا جو مشائل کہہ رہی تھی, بٹ میں ان کی انگزائٹی کو سمجھ سکتا ہوں. کیونکہ جی آپ کیا کہہ رہی؟ نہیں سر آپ بتائیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں انگزائٹی کو سمجھ سکتا ہوں کہ دنیا جو ہے وہ درست ہے کہ وہ جذباتی چیز کو بھی دیکھتی ہے, اور وہ مطلب یہ ایک روایت ہے کہ ہم نے اپنے جذباتی ایسپیکٹ آف کشمیر کو سامنے لانا ہے. میں اس کو بالکل انڈرمائن نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں جو تھنکنگ پروسیس ہے وہ لاجیکلی جب بھی وہ چلتا ہے, تو پھر وہ ایک دوسرے کو سپلیمنٹ کرتے ہیں. اور جہاں جہاں بھی کوئی بھی لیگل اسٹریٹجی کامیاب ہوتی ہے اور آپ ملک اپنے اہداف کو کنکلوڈ کرتے ہیں, تو وہاں آپ جذباتی ایسپیکٹ کو بھی سامنے لاتے ہیں, آپ زیادتیوں کو بھی ہائی لائٹ کرتے ہیں, تصاویر بھی دکھاتے ہیں, آپ فیکٹ فائنڈنگ مشنز بھی لے کر آتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ آپ لیگل فریم ورک کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں, اور آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اسپیسیفکلی کہ اس میں یہی ہے. کیونکہ جو ڈیسیژن میکنگ پروسیس ہے اس میں جس ملک کو آپ اپروچ کر رہے ہیں اس کے لیگل ڈویژنز بڑا کرٹیکل رول پلے کرتے ہیں, ان کو بھی کنونس ہونا ضروری آپ کے موقف کی وضاحت کی. لیکن اگر آپ ان کو کنونس نہیں کرتے, اس کانسٹیچوئنسی کو جو کوائٹ ہے لیکن وہ ڈیسیژن میکنگ پروسیس پر, سیاسی پوزیشنز پر براہ راست اثر انداز ہوتی ہے, اور وہ ایک پوری کمیونٹی ہے جس کو ہم نے اگنور کیا ہوا ہے. ہماری کیپیبلٹی ہی نہیں ہے کہ ہم اسے کمیونیکیٹ کر سکیں. تو ہم ایک جذباتی ملک کے طور پہ لے لیا جاتا ہے, اس میں ہمیں تھوڑے بہت انروڈز یا اوپننگز مل جاتی ہیں, اس پر ہم خوش بھی ہوتے ہیں اور پھر فرسٹریٹ بھی ہوتے ہیں. در حقیقت ہمیں اس پرٹیکولر کانسٹیچوئنسی کو ایڈریس کرنا ہے جو ڈیسیژن میکرز پر اثر انداز ہوتے ہیں, اور اس کے لیے جس طرح میں نے عرض کیا باقاعدہ اسٹریٹجیز ڈیولپ کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ, اینڈ آئی ہوپ کہ جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے اس کے اوپر کوئی ایکشن لے, اور واقعی میں جو ایک وشال ملک صاحبہ فرما رہی تھی کہ ایک کوئی لا فرم ہونی چاہیے, ایک لا باڈی ہونی چاہیے ہمارے پاس جو اس
چیز کو دیکھے, کیونکہ آف کورس انہوں نے ایک بہت اسٹریٹجیکلی یہ پلان کیا اور انہوں نے آہستہ آہستہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ کافی پھیلا دیا اس چیز کو, اور کافی ساری آرٹیکلز ہیں جس کو انہوں نے ریووک کیے ہیں اور چینجز کیے ہیں, اور کافی چیزوں کے اگینسٹ بھی وہ لوگ گئے ہیں. تو ہمیں بھی اس کو اسی طریقے سے جواب دینا چاہیے, تاکہ جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف ہمیں جذباتی قوم نہیں بلکہ ہمیں بتانا چاہیے کہ لائک تھوڑا ہم کچھ اس سلسلے میں پازیٹیو بھی پلے کریں اور کچھ ایکچولی ایکشن سے ہم لوگ پروو کریں rather than کہ ہم لوگ صرف باتیں کرنے میں. تھینک یو سو مچ فار both of you for being here. اللہ حافظ. تھینک یو. Thank you very much. اللہ حافظ.